अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें लाहौर से एक भाई ने अरसाल की है, तो आइए सुनते हैं कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। ये 2002 की बात है कि हमारे कुछ अजीज़ रिश्तेदार हैदराबाद से लाहौर आए हुए थे गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए। क्योंकि इनके ज़्यादातर रिश्तेदार लाहौर ही रहते थे, तो ये लोग साल में एक मरतबा लाहौर ज़रूर चक्कर लगाते थे। इनमें मेरी आंटी शाहिदा, अंकल फ़ारूक और इनके 3 बच्चे, वाजिद, उससे छोटा माजिद और सबसे छोटी बहन नायाब थी। नायाब एक खुश मिजाज और सुलझी हुई लड़की थी। वो सारा दिन अकेली अलग थलग सिर्फ किताबों में मसरूफ़ रहा करती थी। वाजिद और माजिद थोड़े हंसमुख और शरारती किस्म के थे और वो मेरी उम्र के ही थे। वैसे तो ये लोग हर साल लाहौर आते थे, लेकिन इस दफ़ा इनकी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले ये लाहौर की नहर पर जाएंगे। नहर पर जाने के लिए वाजिद और माजिद काफ़ी एक्साइटेड थे। सो मैंने इन्हें कहा कि थोड़ा सब्र करो, मैं अपने दोस्त यूसुफ को बुला लेता हूँ, फिर हम सब उसकी गाड़ी में नहर पर चलेंगे। क्योंकि यूसुफ अक्सर हम सब दोस्तों को नहर पर लेकर जाया करता था और इसके साथ घूमने फिरने का काफ़ी मज़ा आता था। मैंने साथ में अपने कुछ और दोस्तों को भी बुला लिया। हमने घर पे नहर जाने का बताया तो नायाब कहने लगी, क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ चलूं। तो हमने इसे कहा, नहीं नहीं, हम सिर्फ लड़के ही जा रहे हैं, भला लड़की का वहाँ क्या काम। तो नायाब कहने लगी, मैं वादा करती हूँ मैं आप सबसे अलग बैठूंगी और सिर्फ अपनी किताबें पढ़ती रहूंगी। आप प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलें, वैसे भी घर में रह रह कर मैं बोर हो गई हूँ। नायाब की ये बात सुनकर मुझे उस पर तरस आने लगा, तो मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, हमारे साथ चल लो, मगर तुम हम सब से अलग रहना। इतनी देर में मेरा दोस्त यूसुफ भी बाहर गाड़ी लेकर आ गया और मेरे कुछ और दोस्त भी अपनी अपनी बाइक्स पर नहर पर पहुंच गए। नहर के करीब ही एक पार्क था। हमने नायाब को उस पार्क में छोड़ दिया और वो वहाँ बैठकर अपनी किताबें पढ़ने लगी और हम सब लड़के नहर पर जाकर एंजॉय करने लगे। करीबन 1-1.5 घंटा नहर पर नहाने के बाद हम सबको भूख लगने लगी। हमने करीब ही बने एक रेस्टोरेंट से खाना लिया और हम सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं नायाब का खाना देने के लिए पार्क में गया। नायाब अपनी किताबों में इस कदर महव थी कि मैंने उसे आवाज़ दी, मगर उसने ना सुनी। मैंने दोबारा उसे आवाज़ दी, मगर फिर भी उसने कोई जवाब ना दिया। वो एक दरख्त के साए में बैठी हुई थी। मैंने करीब जाकर उसे हिलाकर कहा, किताब बाद में पढ़ लेना, पहले ये खाना खा लो। वह अचानक चौंक उठी और कहा, ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। मैं ये बात कर वापस नहर की तरफ चला गया। कुछ और देर नहर पर एंजॉय करने के बाद हम सब दोस्तों का आगे कार रेसिंग देखने जाने का प्रोग्राम बन गया, लेकिन पहले हमें नायाब को घर छोड़ना था। मैं नायाब को बुलाने के लिए पार्क की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि जहाँ नायाब बैठी हुई थी वहाँ पर नायाब मौजूद नहीं है। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे नायाब कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर अचानक मैं परेशान हो गया। मैंने बहुत बार नायाब को आवाज़ें भी दी पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इतने में मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा पर उस जगह मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि मैं पहले भी ऐसी बहुत सी चीज़ों से और ऐसी हंसी से वाकिफ़ था, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ऐसे डरावने वाक़यात हो चुके थे। लेकिन मैं बस ये चाह रहा था कि अब दोबारा ऐसा वैसा कुछ मत हो और किसी तरीके से मुझे नायाब मिल जाए, वरना घर जाकर मैं क्या कहूँगा। अभी मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि अचानक मेरे सर पर कोई चीज़ गिरी। मैंने सर पर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियां गीली हो गईं और जब मैं अपनी उंगलियों को देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। मैंने घबरा कर ऊपर देखा तो नायाब दरख्त की एक डाल पर बैठी हुई थी और इसके हाथ से बहुत सा खून निकल रहा था और वो अपना हाथ अपने मुंह में रखकर बुरी तरह से चबा रही थी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए उसको आवाज़ दी, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में फिर से इसको आवाज़ दी तो इसने मेरी तरफ इतने गुस्से से देखा कि जैसे ये मुझे खा ही जाएगी। इसका पूरा मुंह खून से आलूद हुआ था कि जैसे नायाब कोई आदमखोर हो। इसे देखते ही मैं थोड़ा सा डर गया और इस दरख्त के नीचे से हट गया। इतने में नायाब ने अजीब सा काम किया। वो दरख्त से ऐसे नीचे उतरी कि इसके पाँव ऊपर की तरफ थे और इसके हाथ नीचे की तरफ।
وہ کسی چھپکلی کی طرح درخت سے لپٹ کر رینگتے ہوئے نیچے آ گئی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور میں نے جلدی سے جا کر واجد اور اپنے دوستوں کو کہا، یار جلدی چلو، نایاب کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب بھی میرے ساتھ بھاگتے ہوئے نایاب کی طرف گئے، اور جیسے ہی ہم دوبارہ نایاب کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نایاب اسی درخت کے نیچے بیٹھی اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے بہت سا خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی واجد نے جلدی سے نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، کیا ہوا نایاب، کیسے ہوا یہ تمہیں؟ نایاب نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک عورت کہیں سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں چبا ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میں سو گئی تھی شاید، لیکن یہ دیکھو بھائی میرا ہاتھ کتنا زخمی ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت حیران ہوا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، جبکہ میں نے خود نایاب کو درخت پر دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو کہا، یار دیکھو ذرا ڈھونڈو اس پاگل عورت کو، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے دوست ادھر ادھر پھیل گئے اور اس عورت کو ڈھونڈنے لگے، اور میں بھی جا کر نایاب کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے حیرت سے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نایاب تو پھر تم درخت کے اوپر کیسے چڑھ گئی تھی؟ نایاب نے حیرانی سے کہا، کیا درخت پر؟ نہیں، میں تو ادھر ہی بیٹھی تھی دیمی بھائی، درخت پر کیسے چڑھ سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی واجد نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، دیمی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ درخت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، یہ جب میں نایاب کو لینے آیا تھا تو یہ درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ خود اپنے منہ سے اپنے ہاتھ کو چبا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی واجد نے میری طرف دیکھا اور پھر درخت کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس پر تو ہم سے بھی نہیں چڑھا جائے گا، پھر یہ کیسے چڑھ سکتی ہے؟ اس سے تو 4 فٹ کی دیوار پر بھی نہیں چڑھا جاتا۔ میں نے واجد سے کہا، یار پر میں نے اسے خود دیکھا تھا۔ اتنے میں سارے دوست ہماری طرف آئے اور بولے، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا پر وہ عورت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا، سب باتیں چھوڑو اور نایاب کو لے کر ہاسپٹل چلو۔ ہم نایاب کو لے کر ہاسپٹل گئے، وہاں اس کی مرہم پٹی کروائی اور اس کے بعد اسے لے کر گھر آ گئے۔ آنٹی شاہدہ اسے دیکھ کر کافی پریشان ہو گئیں اور اس سے پوچھا، بیٹی تمہیں کیسے چوٹ لگ گئی؟ واجد نے کہا، یہ گر گئی تھی اسی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی۔ اس دوران نایاب نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اوپر کی طرف چلی گئی اپنے کمرے میں۔ اس دوران آنٹی شاہدہ اور انکل فاروق ایک دوسرے سے آنکھوں میں بات کرتے رہے اور کچھ دیر میں آنٹی شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو انکل فاروق نے کہا، ارے نہیں، یہ تو بس بیٹی کی چھوٹی سی چوٹ دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی آپ پریشان مت ہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نایاب کو دیکھنے چلا گیا اور جب میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو جگہ جگہ کتابوں کے صفحات بکھرے پڑے تھے، جیسے کسی نے کتاب کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ میری طرف بنا دیکھے ہی بھاری سی آواز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہو گے۔ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے نایاب کے ساتھ، ورنہ یہ تو کتابوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے اس ٹائم وہاں سے جانے میں ہی بھلائی سمجھی اور واپس آ کر واجد وغیرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واجد نے کہا، سوری دیمی بھائی، آج ہماری وجہ سے آپ کے دوستوں کا مزہ بھی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی چلیں گے۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا لگ گیا اور سب بیٹھ گئے لیکن نایاب نہیں آئی۔ میری امی نے کہا، ارے سب لوگ آ گئے، نایاب کدھر رہ گئی؟ ماجد نے کہا، آنٹی میں بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماجد نایاب کو بلانے چلا گیا۔ اتنے میں ماجد بھاگتا ہوا نیچے آیا، سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ ماجد کے ابو نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور نایاب کہاں ہے؟ ماجد پھولی ہوئی سانس کے ساتھ پہلے تو انکل کی طرف دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر بعد بولا، وہ نایاب نے کھانا کھانے سے منع کر دیا ہے۔ آنٹی شاہدہ نے بولا، اچھا کوئی بات نہیں، وہ ایسی ہی ہے، جب کتاب پڑھ رہی ہوتی تو کسی کی نہیں سنتی اور کمرہ بند کر کے رکھتی ہے، چلو آؤ تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ، وہ بعد میں کھا لے گی۔ پھر سب کھانا کھانے لگے۔ اس دوران میں ماجد کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو ماجد ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور ماجد سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نایاب کو بلانے گئے ہوئے تھے لیکن اتنے ڈرے کیوں تھے؟ ماجد نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر آرام سے میرے قریب آ کر بولا، بھائی وہ نایاب نہیں تھی،
میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ ماجد نے کہا، ہاں بھائی، جب میں نایاب کو بلانے اس کے کمرے میں گیا تو زمین پر لیٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی لاش پڑی ہو، بالکل سیدھی، اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو آواز دی کہ نایاب چلو آ جاؤ، سب کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، تو اس نے لیٹے ہوئے ہی میری طرف دیکھا اور اس کی شکل بہت عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی زیادہ عمر کی عورت ہو اور بہت ہی زیادہ غصے سے دیکھ رہی ہو۔ میں دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا کہ پتہ نہیں کیسے دروازہ جھٹ سے خود بخود بند ہو گیا، جیسے کسی نے غصے سے ایک دم بند کر دیا ہو، جبکہ نایاب تو اسی جگہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک خوفناک سی آواز اندر سے آئی، جیسے کسی نے مجھے بھاری سی آواز میں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ دیمی بھائی، مجھے لگتا ہے اب وہ نایاب نہیں رہی، کیونکہ میری بہن تو چھوٹی ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ کافی عمر کی لگ رہی تھی۔ جب ماجد مجھے یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو وہ کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے ماجد سے پوچھا، اگر ایسا ہی ہے تو تم نے اپنے ابو کو یہ سب باتیں کیوں نہیں بتائیں؟ ماجد نے میری طرف پھر سے ڈرے ہوئے انداز میں دیکھا اور کہا کہ دیمی بھائی، جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے کان میں وہی خوفناک آواز آئی، کسی کو کچھ مت بتانا اور اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تم مرو گے۔ بس اسی وجہ سے میں ڈر گیا اور ابو کے سامنے چپ رہا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، صحیح کیا تم نے، اب ٹی وی دیکھو ذرا، میں آیا۔ ماجد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن کو نام میں ہلاتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی اطمینان رکھو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں بس نایاب کو دیکھ کر آتا ہوں، تم آرام سے بیٹھو۔ یہ کہہ کر میں اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا، جو کہ نایاب کو بہت پسند تھا اور وہ سارا دن اسی کمرے میں رہتی تھی۔ جب میں کمرے کے پاس گیا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نایاب کو آواز دی، نایاب دروازہ کھولو، تم مجھے سن رہی ہو؟ دیکھو مجھے تم سے بات کرنی ہے، دروازہ کھولو۔ لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں آہستہ آہستہ سے اندر چلتا ہوا گیا، لیکن مجھے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے آواز دی، نایاب تم کہاں ہو؟ اتنے میں کسی نے خوفناک سی آواز میں کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ جب میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو نایاب دروازے کے اوپر والی دیوار سے چپکی ہوئی تھی، جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت وہ دھڑام سے زمین پر گری اور گرتے ہی عجیب سی آواز میں ہنسنے لگی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، نایاب یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسی وقت اس نے میری طرف دیکھا، لیکن وہ نایاب نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی بوڑھی سی عورت لگ رہی تھی اور بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس کو بھی حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ مرد کی آواز میں غصے سے بولی، کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر آ، میرے پاس آ کر دیکھ مجھے، میں کون ہوں، پہچان مجھے، یہ میرے ساتھ رہتی ہے، اس سے پوچھ کون ہوں میں۔ اس کو مرد کی آواز میں بولتا دیکھ کر میں تو ڈر سے کانپنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے ہمت کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کی تو وہ فوراً دروازے کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور مرد کی آواز میں ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہنس رہی تھی ویسے ہی اس کے منہ سے خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اب اس نے مجھے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، لیکن وہ دروازے پر کھڑی ہو کر کبھی مرد کی آواز میں ہنس رہی تھی، کبھی عورت کی آواز میں، لیکن میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اتنے میں واجد مجھے آواز دیتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ واجد کی آواز سنتے ہی میں نے جلدی سے کہا، آ جاؤ واجد، میں اوپر ہی ہوں۔ اور جیسے ہی واجد اوپر آیا تو نایاب اچانک زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ واجد نے جب نایاب کو دیکھا تو وہ دوڑ کر نایاب کے قریب آیا۔ اس کو اٹھاتے ہوئے واجد نے میری طرف تلخی لہجے میں بولا کہ آپ وہاں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئیں اٹھائیں اس کو میرے ساتھ۔ یہ سنتے ہی میں چونکا اور بھاگ کر نایاب کو اٹھانے میں واجد کی مدد کی۔ پھر واجد نے کہا، اس کو کیا ہوا تھا اور یہ اس کے منہ سے خون کیسے نکلا؟ میں نے کہا، یہ نایاب نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ واجد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، یار میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی شیطانی چیز ہے۔ یہ سنتے ہی واجد تھوڑا طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی آپ تو پتہ نہیں میری بہن کے بارے میں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میری کوئی بہن نہیں بلکہ جن یا چڑیل ہو، جبکہ یہ بیچاری تو معصوم اور نہایت ہی خوش مزاج لڑکی ہے، پھر بھی آپ اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ میں نے کہا، یار واجد میں جانتا ہوں کہ نایاب ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے،
پر میں ان شیطانی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہیں۔ وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر واجد نے کہا، اچھا بس کریں، میں کبھی نہیں مانوں گا کہ کوئی ایسی ویسی چیز نایاب کے اندر ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اپنے بھائی ماجد سے ہی پوچھ لو۔ واجد نے کہا، بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو نایاب کو لے کر کسی قسم کا وہم ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، چلو یار چھوڑو اس بات کو، جب یہ ہوش میں آئے تو اس کو کھانا کھلا دینا، کیونکہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ واجد نے نایاب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے بھائی۔ یہ سن کر میں واپس نیچے جانے لگا تو واجد نے مجھے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے چلیں۔ میں نے کہا، یار اس کے منہ پر پانی وغیرہ مارو، ہو سکتا ہے ہوش میں آ جائے، اور اگر نہ آئے تو مجھے بتانا، میں ڈاکٹر صاحب کو ادھر ہی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ واجد نے میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا، چلو خیر ہے، اللہ کرے کہ واجد کی بات ہی ٹھیک ہو۔ اتنی دیر میں ماجد میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ نایاب کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں میں نایاب کے پاس گیا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ بہت بری طریقے سے ریئیکٹ کرنے لگی۔ وہ بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ ماجد نے پھر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا میں آپ سے کوئی بات شیئر کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ماجد بولا کہ نایاب پر کسی چیز کا سایہ ہے، اور اب سے نہیں بلکہ جب وہ 5 سال کی تھی تب سے، جب ہم نے حیدرآباد میں ایک گھر لیا تھا۔ اس میں ایک پرانا سا بیر کا درخت لگا ہوا تھا۔ ایک بار نایاب نے کھیلتے ہوئے اس درخت کے نیچے پیشاب کر دیا تھا۔ اس کے بعد نایاب اکثر گم ہو جایا کرتی تھی اور وہ اکیلی ہی بہت دور نکل جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ دروازے سے باہر نکلتے ہی غائب ہو جایا کرتی تھی۔ جب سب لوگ اس کو ڈھونڈ کر تھک جاتے تھے تو وہ اچانک اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ اس وجہ سے امی ابو بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن دوپہر میں نایاب غائب ہوئی تو ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملی۔ ہم نے مسجد میں اعلان بھی کرایا پر اس کی کوئی خبر نہ ملی، اور جیسے ہی شام ہوئی تو نایاب درخت کی ڈال پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ ابو اور واجد بھائی نے بہت مشکل سے اسے نیچے اتارا، اور اگلے دن ابو ایک بابا جی کو ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے جب نایاب کو دیکھا تو بولے کہ اس پر 2 ہوائی چیزیں ہیں، اس کے علاج میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اگر ہم نے جلد بازی کی تو اس میں بچی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس پر ایک مرد اور ایک عورت کا سایہ ہے، اور ان کو اس بچی سے دور ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر بابا نے ایک تعویذ بنا کر ابو کو دیا اور کہا، اس تعویذ کو چاند کی 14 تاریخ کو چاند کی روشنی میں پہنانا، اور یاد رہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، پر اس سے ہماری بیٹی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ بابا جی نے کہا، نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، پر یہ دیر پا حل نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اور پڑھائی کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی چلے گئے۔ پھر ابو نے چاند کی 14 تاریخ کو وہ تعویذ نایاب کے گلے میں ڈال دیا، تو اس کے بعد نایاب کافی بہتر ہونے لگی، لیکن وہ الگ تھلگ رہنے لگی۔ تب امی اور ابو نے ہم سے کہا کہ نایاب کو لے کر جو کچھ بھی ہوا، اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کرنا، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہن کا مستقبل برباد ہو جائے، اس لیے اس بات کو ابھی بھول جاؤ۔ ہم نے ابو سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم اس بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ماجد کی یہ سب باتیں سن کر میں نے کہا، یار ماجد، یہ تو تم تب کی بات کر رہے ہو جب نایاب 5 سال کی تھی، لیکن آج وہ 16 سال کی ہے، تو کیا اب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہوا؟ ماجد نے کہا، نہیں بھائی، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ جو بابا جی نایاب کا علاج کر رہے تھے، ایک دن ان کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ کچھ دیر تک ہسپتال میں رہنے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ لیکن جب میرے ابو اس بابا جی سے ملنے گئے تو بابا جی نے میرے ابو سے کہا کہ اس بچی کا علاج مکمل کروا لینا، ورنہ وہ چیزیں پھر سے اس کے اندر سما جائیں گی، اور بہت ہی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی، اور جیسے جیسے نایاب بڑی ہوگی ویسے ویسے ہی ان چیزوں کی طاقت بڑھتی جائے گی، اور ان کی نایاب کے لیے چاہت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب سن کر ابو وہاں سے واپس آئے۔ پھر ابو نے بہت سی کوششیں کی کہ کسی طرح نایاب کا علاج مکمل کروا سکیں، پر بہت سے پاکھنڈیوں کی وجہ سے ابو کے پیسے اور ٹائم ضائع ہو گیا، اور نایاب بھی کافی بڑی ہو گئی۔ اس دوران نایاب نے بہت سی عجیب حرکتیں بھی کی۔
जैसे कि दरख्त पर चढ़कर बैठ जाना और कच्चा गोश्त खाना और रात रात देर तक घर से गायब रहना और अंधेरे में रहना। अगर कोई लाइट जलाए तो इसे मारने की कोशिश करना। लेकिन फिर एक दिन अब्बू को एक आदमी मिला जिसको नायाब के अंदर शैतानी चीज़ों के बारे में कुछ पता चला था और इसने मेरे अब्बू को कहा कि वो नायाब का इलाज करेगा। तो मेरे अब्बू ने इस आदमी से कहा कि अगर हम नायाब की शादी करवा दें तो क्या वो चीज़ें इसको छोड़कर चली जाएंगी। इस आदमी ने कहा, देखें आप लोग ये गलती कभी भी मत करना। जब तक नायाब का इलाज मुकम्मल ना हो जाए तब तक इसकी शादी मत करवाना, नहीं तो वो चीज़ें नायाब के साथ इसके शोहर को भी मार देंगी, क्योंकि वो चीज़ें बचपन से ही नायाब पर आशिक हैं। इनमें से एक औरत है जो नायाब को अपनी बेटी समझकर बैठी है और एक शैतान है जो नायाब को पसंद करता है और वही नायाब को साथ ले जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से नायाब गायब हो जाती है। ये सुनकर अब्बू बहुत परेशान हो गए, लेकिन इस आदमी ने अब्बू से कहा, आप पूरी तरह इत्मीनान रखें, हम लोग जल्द ही इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बस नायाब के इलाज के दौरान किसी भी किस्म के गोश्त को घर में नहीं लाना, ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त। अब्बू ने कहा, ठीक है, आप इसका इलाज शुरू करें और हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। इसके बाद आदमी ने नायाब का इलाज शुरू किया। वो हर हफ्ते इसके लिए नए तावीज़ लेकर आया करता था और पुराना उतार कर साथ ले जाता था। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर एक रोज़ इस आदमी ने एक तावीज़ अब्बू को देते हुए कहा, यह आखिरी तावीज़ है जो कि सारी उम्र के लिए नायाब के गले में रहेगा, और अब आप लोग नायाब को नमाज की तरफ कायल करें। अगर तो इससे नमाज पढ़ना शुरू कर ली तो समझ लेना कि अब वो चीज़ें इस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली और आपकी बेटी पूरी तरह से इन चीज़ों से आज़ाद हो जाएगी। और अगर इसने नमाज ना पढ़ी तो फिर हमें मज़ीद इसके लिए कोई चारा जोई करनी पड़ेगी, और बेहतर होगा आप लोग भी इसके साथ नमाज अदा करें। अब्बू ने कहा, जी बेहतर है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर एक दिन अब्बू ने नायाब को कहा, चलो बेटी, अजान हो रही है, नमाज की तैयारी करो। ये सुनते ही नायाब अब्बू की तरफ आंखें फाड़े गुस्से से देखने लगी। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रही हो? नायाब कुछ नहीं बोली और वैसे ही गुस्से से अब्बू की तरफ देखती रही। जैसे ही अब्बू ने इसके सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो इसने अब्बू का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे अब्बू की कलाई की हड्डी निकल गई और अब्बू ने चिल्लाकर इससे अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर वाजिद भाई अब्बू को फ़ौरन जराह के पास ले गए और अब्बू की मरहम पट्टी करवाई। और जब अब्बू घर वापस आए तो नायाब अब्बू को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अम्मी ने नायाब को खामोश कराने की कोशिश की तो इसने अम्मी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और हंसती हुई दरख्त पर चढ़कर बैठ गई। फिर पूरी रात दरख्त पर बैठी रही और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए कभी हंसती और कभी रोती रही। अगले दिन अब्बू इस आदमी को साथ लेकर आए और इसको सारा कुछ बताया। तो इस आदमी ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, इसका हल लेकर आया हूँ। ये कहते हुए इस आदमी ने एक तांबे से बना हुआ एक कड़ा निकाल कर नायाब के हाथ में ज़बरदस्ती पहना दिया, जिसके पहनते ही नायाब फ़ौरन ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर इस आदमी ने कहा, अब जब तक ये कड़ा इसके हाथ में है ये पूरी तरह से इन चीज़ों के असर से बची रहेगी और ये कड़ा इसको कभी उतारने मत दीजिएगा, वरना दोबारा इस कड़े के पहनने पर भी नायाब इन चीज़ों के असर से नहीं बच सकेगी। इसके बाद नायाब ने कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे इसने आज फिर से वही सब कुछ करना शुरू कर दिया है, जबकि कड़ा भी इसके हाथ में है। मैंने माजिद की सारी बातें गौर से सुनी कि इतने में आंटी आ गई और अपनी अम्मी को देखकर माजिद ने मेरे कान के पास आकर सरगोशी में कहा, भाई इस बारे में अम्मी से कोई बात ना करना। मैंने माजिद की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। फिर माजिद वहाँ से चला गया और मैं ये सोचने लगा कि इन लोगों ने हमसे कितनी बड़ी बात को छुपा कर रखा है, जबकि नायाब के अंदर तो पहले से ही शैतानी चीज़ें मौजूद हैं। और मैं ये समझ रहा था कि कहीं इस पार्क में लगे दरख्त पर से कोई चीज़ इस पर आ गई है, पर इसका मतलब है कि नायाब पार्क में सब ड्रामा कर रही थी कि कोई औरत ने इसको काटा है, जबकि वो ख़ुद ही एक शैतानी ताकत है और अब वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा क्या बात है, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। मैंने चौंक कर कहा, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। आंटी ने कहा, ओह अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं ज़रा नायाब को देख कर आती हूँ, रात बहुत हो चुकी है। मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और अब मुझे पता चल चुका था कि वाजिद भी जानता है कि नायाब में शैतानी चीज़ें हैं, लेकिन इसने मुझसे छुपाने की कोशिश की। चलो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं ये लोग, ये सोचते हुए मैं सो गया और रात को अचानक मेरी आंख खुली
تو موبائل پر دیکھا تو کوئی 3:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھا، جیسے ہی صحن میں گیا تو مجھے اپنے اوپر کے کمرے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں سوچنے لگا کہ رات 3:30 کا ٹائم ہے، اس وقت کون باتیں کر رہا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2-3 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہنس بھی رہے ہیں، جبکہ باقی تمام کمروں میں خاموشی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ واجد وغیرہ جاگ کر آپس میں باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ اوپر کی منزل پر وہی لوگ سوتے تھے۔ لہٰذا میں واش روم میں چلا گیا کہ اتنے میں مجھے کسی کی تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی اور پھر واپس تیزی سے اوپر کی طرف جانے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں سے نیچے آیا اور پھر واپس اوپر چلا گیا۔ میں واش روم سے باہر آیا، مجھے پھر سے وہی ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ابھی پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسے میں ان کے ہنسنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں اور زیادہ صاف سنائی دینے لگیں، لیکن یہ ایسے لوگوں کی آوازیں تھیں جو پہلے میں نے گھر میں نہیں سنی تھیں۔ آہستہ آہستہ اوپر گیا اور جیسے ہی میں اوپر پہنچا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اوپر صرف نایاب تھی اور وہ زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ کن سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، پر ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں تھوڑا پریشان ہو گیا اور میں دیوار کی آڑ لے کر چھپ گیا، لیکن وہ باتیں کرتے کرتے ہنس رہے تھے۔ نایاب کسی سے کہہ رہی تھی، میں تو 1-2 شکار کر کے ہی جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں ایک مرد کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا، آج ایک شکار تو بچ گیا میرے ہاتھ سے، اگر اس کا بھائی نہ آتا تو میں اس کی گردن ہی مڑوڑ دیتا۔ میں سب سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ شیطانی حالت میں دروازے پر کھڑی تھی تو واجد اوپر سے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے نایاب بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اتنے میں وہ مرد پھر سے بولا، اگر اس بار وہ میرے سامنے آیا تو میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ سنتے ہی نایاب ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم کس کی بات کر رہے ہو، اس کا نام دیمی ہے، وہی مجھے شک کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن دیمی سے پہلے مجھے اس کے دوست کا شکار کرنا ہے۔ جب میں ان کے ساتھ گئی تھی تو سارے راستے وہ مجھے شیشے سے گھور رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، کیونکہ جب میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی تب بھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بول رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ نایاب کی یہ بات سنتے ہی اس مرد کی آواز آئی، اس نے غصے سے نایاب کو کہا، نہیں، تم صرف میری ہو اور تم اب اس کے سامنے نہیں جاؤ گی، اس کو تو میں مار ہی دوں گا۔ نایاب نے پھر ہنستے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، پر اس کا شکار مجھے ہی کرنے دو۔ میں نے جب نایاب اور ان شیطانی چیزوں کی یہ باتیں سنی تو میں ڈر گیا اور میں نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے پیچھے ہٹ کر وہاں سے واپس نیچے جانے لگا تو اچانک میرا پاؤں ایک سیڑھی سے سلپ ہو کر اس سے نیچے والی سیڑھی پر پڑ گیا اور میرے قدم کی آواز گونج اٹھی اور میں ہاتھوں کے بل سیڑھیوں پر گر گیا۔ اسی وقت ایک خوفناک سی آواز آئی، جسے سنتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا اور بھاگتے ہوئے جب میں نے پیچھے دیکھا تو نایاب خوفناک سی شکل میں میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر دروازے سے کمر لگا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرا پورا جسم ڈر سے کانپ رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ دروازے کے پیچھے نایاب کی ہنسی کو میں صاف صاف سن رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جو میرے منہ سے کلمات نکلتے گئے وہ میں پڑھنے لگا اور صبح فجر کی اذان کے وقت تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ وہ رات مجھ کو آج بھی نہیں بھولتی، میں نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ اس دوران میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرا کون سا دوست ہے جو نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے نایاب کی بات پر غور کیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے شیشے سے دیکھ رہا تھا، تو میرا فوراً دھیان یوسف کی طرف گیا، کیونکہ ایک وہی گاڑی میں ہمارے ساتھ تھا۔ واجد اور ماجد نایاب کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آگے یوسف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور یوسف گاڑی چلاتے ہوئے اپنے سامنے اوپر کی طرف لگے شیشے میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ جب ہم سب دوست نہا رہے تھے تو اس وقت یوسف کچھ دیر کے لیے کہیں غائب بھی ہوا تھا، اس کا مطلب وہ نایاب کے پاس گیا تھا۔ اس خیال کے بعد اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یوسف کو ایسا کرنے پر کھری کھری سنا دوں، یا اس کو یہ بتاؤں کہ وہ جسے پسند کرنے لگا ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ شیطانی چیز ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذان کی آواز آئی
اور میں اذان کو غور سے سننے لگا، اور جب اذان ختم ہوئی تو اس کے کچھ دیر بعد مجھے صحن میں کچھ چہل پہل کی آواز سنائی دی۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو قاسم بھائی اور بھابھی باہر وضو کر رہے تھے اور امی جان نماز بچھا رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ان کے پاس جا کر وضو کرنے لگا۔ قاسم بھائی نے کہا، واہ بھائی، آج تو کمال ہی ہو گیا، آج تو دیمی صاحب بھی فجر کے لیے اٹھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پھر جب میں صبح جاگا تو میں نے دیکھا کہ سب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور نیاب نہیں ہے۔ میں نے واجد سے پوچھا، نیاب کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو ابھی تک سو رہی ہے۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور گھر سے باہر جا کر پہلے میں نے یوسف کو فون کیا اور کہا، جلدی سے میری طرف آ جا، مجھے تجھ سے ضروری کام ہے۔ یوسف نے کہا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور کچھ ہی دیر میں یوسف میرے پاس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، تو نے جو کیا اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک نیاب یہاں ہے تب تک تو میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا۔ میری یہ بات سنتے ہی یوسف نے حیرانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا، پر اب تو مجھے ادھر ادھر نظر نہ آئے۔ یوسف نے کہا، مجھے معاف کر دے بھائی، اب میں سمجھ رہا ہوں کہ تو مجھے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ میرا نیاب سے کوئی چکر چل رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کو پسند ضرور کرنے لگا تھا، پر بعد میں مجھے بہت برا لگا کہ یہ تو اپنے دیمی کی کزن ہے اور میں یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ لیکن بھائی مجھے یہ بتا، تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا اور تجھ سے یہ سب کس نے کہا؟ یوسف کی یہ بات سن کر میں نے کہا، یہ سب چھوڑ، بس جو کہہ رہا ہوں وہ کر، باقی اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ یوسف نے کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی تھی اور اب میں شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور یوسف کے جانے کے بعد جب میں گھر کی طرف پلٹ رہا تھا تو میری نظر اپنی چھت کی بالکنی پر پڑی تو نیاب وہاں غصے سے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے میری اور یوسف کے درمیان ہوئی ساری باتیں سن لی ہوں۔ ابھی نیاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نیاب نے نام میں سر ہلایا اور واپس چلی گئی، اور میں بھی اندر چلا گیا۔ اس کے بعد میں کالج گیا، اور جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرے دوست عمران کی کال آئی۔ وہ کال پر ہیلو کہنے کے بعد بہت بری طرح سے رونے لگا۔ میں چونک گیا اور میں نے اس سے کہا، رو کیوں رہے ہو، کیا ہوا، جلدی بولو۔ اس نے کہا، بھائی، اور پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا، یار جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ مانی نے روتے ہوئے کہا، یوسف، اور پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا یوسف کو، جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا، یوسف کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ مانی کی یہ بات سنتے ہی مجھے ایک دم چکر سا آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسی وقت میں نیچے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے مانی کو فون کیا اور اس سے ہسپتال کا پوچھ کر یوسف کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس کے والدین بہت زیادہ رو رہے تھے۔ پھر جب میں یوسف کے پاپا کے پاس گیا تو وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگے۔ ان کو اس طرح روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے مانی سے پوچھا۔ مانی نے بتایا کہ یوسف کی آج کار ریس تھی۔ میں اور سنی بھی، ہم دونوں بائک پر اس کے ساتھ ریس پر جا رہے تھے۔ سڑک بالکل خالی تھی کہ اچانک یوسف نے ہمیں کہا، ارے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم پوچھتے رہے کون آ گئی، پر وہ بار بار اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ ارے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمیں اس گاڑی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک یوسف نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی اور ہم سے کافی دور نکل گیا، اور ابھی ہم اس کے پیچھے ہی جا رہے تھے کہ یوسف کی گاڑی ایک دم سے گھوم کر الٹ گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی سڑک سے اتر کر خالی پلاٹ میں جا گری۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یوسف نے اچانک گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ دی ہے، اسی وجہ سے گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے بے قابو ہو کر الٹ گئی، اور اسی وقت ہم نے جلدی سے جا کر یوسف کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی، پر گاڑی پوری طرح سے پچک گئی تھی۔ پھر ہم نے ریسکیو والوں کو بلایا تو انہوں نے بہت مشکل سے گاڑی کو کاٹ کر
یوسف کو باہر نکالا اور ہسپتال لے آئے۔ میں نے جب مانی کی یہ باتیں سنی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ضرور اس شیطانی چیز کا کام ہے جو نایاب کے اندر ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر کہا، یہ ایکسیڈنٹ والے بچے کے ساتھ کون ہے؟ یوسف کے والد نے کہا، جی میں اس کا والد ہوں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ اس کے بعد تو جیسے پورا ہسپتال رونے لگا۔ ہم سب زاروں قطار رو رہے تھے اور روتے ہوئے ہی اچانک میں اٹھا اور بائک سٹارٹ کر کے غصے میں گھر پہنچا۔ سب میری طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کسی کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں سیدھا نایاب کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے جاتے ہی اس کے منہ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی، پر وہ پاگلوں کی طرح ہنستی رہی۔ اس دوران اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہونے لگا۔ اتنے میں گھر کے باقی لوگ بھی اوپر آ گئے اور انہوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ واجد اور ماجد نے بھی مجھے پکڑ لیا۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں غصے میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ قاسم بھائی نے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ بھی لگائے، پر میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج نایاب کو مار دوں۔ میں نے بہت کوشش کی پر کافی لوگوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا، تم اس بچی کو کیوں مار رہے ہو؟ تم کیوں اس کی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، نہیں یہ بچی نہیں، یہ ڈائن ہے، اس نے میرے دوست کی جان لے لی، آج اس نے اس کو مار دیا۔ یہ سنتے ہی قاسم بھائی اور سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ قاسم بھائی نے کہا، کون مر گیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم کس دوست کی بات کر رہے ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی یوسف کی۔ قاسم بھائی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور مجھ سے کہا، ہوش میں آؤ، تمہیں پتہ بھی ہے یہ تم سب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس نے مارا ہے میرے دوست کو۔ ابھی بھائی مجھ سے یہ پوچھ ہی رہے تھے کہ اچانک نایاب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ اس نے پہلے اپنے چہرے سے نکلتا ہوا خون چاٹنا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے غصے میں آ گئی اور مرد کی آواز میں بولی، ہاں اب بتا، میں نے کیا ہے وہ سب تیرے دوست کو ساتھ اور آج اس کو مار دیا ہے، اور اب تیرے باقی دوستوں کی بھی باری ہے۔ جب سب نے نایاب کو یہ کہتے ہوئے سنا تو سب لوگ نایاب کے اس روپ کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر نایاب نے کہا، اگر اور بھی کوئی میرے راستے میں آئے گا تو اس کا انجام بھی اس لڑکے جیسا ہوگا جو آج مر چکا ہے۔ قاسم بھائی نے جب نایاب کی یہ باتیں سنی تو وہ بالکل ہی حیران و پریشان رہ گئے، کیونکہ نایاب پوری طرح سے مرد کی آواز میں بول رہی تھی۔ اتنے میں اچانک نایاب کے پاؤں زمین سے اوپر کی طرف اٹھنے لگے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ یہ تماشا گھر کے سارے لوگوں نے دیکھا اور وہ فوراً نیچے کمرے میں بھاگ گئے، جن میں میری امی، میری بھابھی، نایاب کی امی ماجد شامل تھا، اور اوپر قاسم بھائی، عاصم بھائی، واجد اور اس کے پاپا اور میں تھے۔ نایاب بنا پاؤں کو اٹھائے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اس دوران واجد نے نایاب کو پکڑنے کی کوشش کی تو نایاب نے ایک زوردار دھکا واجد کو مارا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد نایاب سب سے اوپر والی چھت پر چلی گئی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ قاسم بھائی نے نایاب کے ابو سے کہا، انکل یہ سب کیا تھا؟ انکل نے قاسم بھائی سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم سب نے تم لوگوں سے یہ بات چھپائی تھی کہ ہماری بیٹی پر شیطانی اثرات ہیں، لیکن یہ صحیح ہو گئی تھی، پر اس بار جب ہم لاہور آئے ہیں تب سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ پھر انکل نے قاسم بھائی کو نایاب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ قاسم بھائی نے کہا، انکل آپ اب فکر نہ کریں، ہم نے بہت بار ایسی چیزوں سے سامنا کیا ہے، انشاءاللہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ گئی کہاں ہے۔ واجد اٹھا اور چھت پر دیکھ کر واپس آیا اور بولا، وہ اوپر نہیں ہے۔ قاسم بھائی نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آج ہی عالم صاحب کے پاس جاؤں گا اور وہی اس چیز کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت سا علم سے نوازا ہے۔ انکل نے کہا، پھر تو بیٹا تمہیں جلد از جلد ان کو لے کر آنا پڑے گا۔ قاسم بھائی نے کہا، جی انکل میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی عالم صاحب کی طرف چلے گئے اور میں نے واپس نیچے جا کر اپنے دوست مانی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں یوسف کو دیکھنے آ رہا ہوں۔ مانی نے کہا، نہیں تم گھر ہی رکو، ہم سب یوسف کے گھر جانے لگے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل والوں نے یوسف کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر والوں کو دے دی ہے اور وہ بس اسے لے کر پہنچتے ہی ہوں گے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یوسف کے گھر چلا گیا۔ وہاں ایمبولینس آ چکی تھی اور تب میں نے آخری بار اپنے جگری دوست یوسف کو دیکھا اور پھر ایک کونے میں جا کر زاروں قطار رونے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم سب دوستوں نے یوسف کے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، کیونکہ یوسف وغیرہ ٹوٹل 3 بہن بھائی تھے۔ یوسف اکیلا ہی بھائی تھا اور اس کی 2 بہنیں تھیں۔ اس وجہ سے مجھے اس کی بہنوں کی طرف دیکھ کر اور زیادہ رونا آ رہا تھا، اور نماز عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور ہم لوگ یوسف کو دفنانے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اپنے دوست یوسف کو یاد کر کے رونے لگا۔ اتنے میں قاسم بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور بولے عالم صاحب رات کو آ جائیں گے، اس وقت وہ کسی جگہ مصروف ہیں۔ یہ کہہ کر قاسم بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر میں رات میں اٹھا تو میں نے بھابھی سے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے کہا وہ عالم صاحب کی طرف گئے ہیں۔ پھر اوپر کی طرف جانے لگا تو مجھے اچانک لگا کہ کوئی کچھ کھا رہا ہے، کیونکہ مجھے کچے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر میرے پیچھے سے کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا، اور جیسے ہی میں نے اپنی گردن اس طرف گھما کر دیکھا تو وہ نایاب تھی، جو کہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل میں تھی، اور وہ 2-3 آوازوں میں خوفناک انداز سے ہنس رہی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میں اس سے تھوڑا دور جا کر گرا۔ اس کے بعد وہ اپنے الٹے پاؤں سے چلتی ہوئی میری طرف آئی اور اس نے مجھے پھر سے اٹھا کر دیوار میں مارا، جس سے میرا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگا، اور نایاب مرد کی آواز میں بولی کہ اب کیسا لگ رہا ہے؟ میرا خون بہایا تھا نا تم نے؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ اس دوران میں اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا، کیونکہ اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں وہ پھر سے میرے قریب آ گئی اور اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے بہت چھڑانے کی کوشش کی پر اس نے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں اچانک اس نے میرا گلا چھوڑا اور میں زمین پر گر گیا۔ اس دوران وہ بری طرح چیخنے لگی، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو عالم صاحب نے اس کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ ایسا انہوں نے 7 بار کیا اور جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اس کا پانی زبردستی نایاب کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نایاب کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ اس دوران عالم صاحب اس پر پڑھ کر پھونکتے رہے۔ پھر عالم صاحب نے ایک جیب سے تعویذ نکال کر نایاب کے گلے میں ڈال دیا اور کہا اس تعویذ کو 1 ماہ تک نایاب کے گلے میں ڈالے رکھنا، اس کے بعد اس کو اتار کر نہر میں بہا دینا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نایاب کے ابو نے عالم صاحب سے پوچھا عالم صاحب یہ چیزیں تو بہت پرانی تھیں پر یہ ایسے کیسے چلی گئیں؟ عالم صاحب نے کہا یہ چیزیں پرانی ضرور تھیں پر ان کی طاقت بہت کم تھی، اس وجہ سے وہ 3 لوگ ہو کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے، اور مجھے یہ طاقت میرے اللہ کے کلام نے دی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بچی بہت پہلے ہی بہتر ہو سکتی تھی اگر آپ لوگوں نے اس کو نماز کی عادت ڈالی ہوتی۔ خیر دیر آئے درست آئے، اب سے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیں، ورنہ شیطان ہمیشہ ہماری اور آپ کی بغلوں میں ہی رہتا ہے، جو ہر وقت اس کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ کہہ کر عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد نایاب پوری طرح سے زندگی کی طرف واپس آ چکی تھی اور نمازی اور پرہیزگار ہو چکی تھی۔ پھر 4 سال بعد اس کی شادی ہو گئی۔ دوستوں واقعہ پسند آئے تو کامنٹس کر کے بتائیے گا۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔